अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद सवालात के जवाबात तरतीबवार पेश किए जा रहे हैं। तवज्जो से सुने और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक सवाल सीलमपुर दिल्ली से आया है। सवाल ये है कि 27 दिन से कम में ख़त्म करना कैसा है। किसी मस्जिद में 6 दिन में, कहीं 8 दिन में, कहीं 10 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो जाता है। इस तरह का ख़त्म करना तरावी में ये जायज़ है या नहीं है। कुछ लोग हालात के पेश नज़र ये फ़ैसला कर रहे हैं कि कुरान पाक जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए, उसकी समाअत मुकम्मल हो जाए, ताकि अगर उसके बाद किसी तरह की कानूनी हुकूमती सख्ती हो तो हम लोग कम अज़ कम सुन्नत पर अमल कर चुके हों, फिर उसके बाद तरावी अपने अपने घर पर पढ़ लें। ये सही है या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ख़त्म कुरान तरावीह में सुन्नत है, जिसके लिए फ़ुक़हा ने बताया है कि बेहतर ये है कि 27वीं शब में ख़त्म हो। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि 27वीं से पहले अगर ख़त्म किया जाता है तो यकीनन ये जायज़ होगा और इसमें किसी तरह की कोई क़बाहत नहीं होगी। 19 में ख़त्म हो या 11 में ख़त्म हो या 6 रोज़ में ख़त्म हो या 3 रोज़ में ख़त्म हो, लेकिन ये याद रहे कि कुरान पाक की तकमील, कुरान पाक का दौरा मुकम्मल 3 दिन में हो या 6 दिन में हो या 21 दिन में हो या 27 दिन में हो, पढ़ने वाला कमा हक़्क़ुहु कुरान पाक की तिलावत करे। यानी कम वक्त लगे और जल्द अज जल्द हाफिज साहब से कहकर ख़त्म कुरान करा लें। इस ज़रूरत पर और इस चीज़ पर जितना ध्यान दिया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि अगर पढ़ने वाले ने कुरान पाक सही नहीं पढ़ा, अगर हुरूफ की अदायगी मखारिज से नहीं की गई तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब तो दरकिनार, सुनने का सवाब तो दरकिनार, पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को भी गुनाह में मुब्तला होना पड़ेगा। कुरान पाक पढ़ते वक्त कुरान पाक की सेहत का पूरा ध्यान रखें कि उसके हुरूफ की सेहत हो, उसके जो कलिमात हैं उनकी अदायगी वैसे ही की जाए जैसे करने का हक हो। ऐसा नहीं है कि जो 27 रोज़ में पढ़ रहा है उसके लिए ये हुक्म नहीं है, सिर्फ 6 रोज़ में पढ़ने वाले के लिए ही ये हुक्म है। 6 रोज़ में पढ़ रहा हो या 3 दिन में पढ़ रहा हो या 11 दिन में पढ़ रहा हो, ये हुक्म सब पर नाफिज होगा। यानी किसी हाफिज का इंतखाब करते वक्त जब आप इरादा कर रहे हैं 6 दिन में या 3 दिन में सुनने का, तो हाफिज का इंतखाब करते वक्त पहले ये देखिए कि उसकी तिलावत कैसी है, वो सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और हुफ़ाज़ किराम भी उजलत और जल्दी के चक्कर में न पढ़ें, बल्कि पूरा ध्यान इस पर रखें कि कुरान पाक हमें सही पढ़ना है, वक्त कितना भी लगे। ऐसा ना हो कि लोग उसके पीछे भागें जहां वक्त कम लगता है और फिर कम से कम वक्त लगने के चक्कर में, कम से कम वक्त में तरावी मुकम्मल करने के चक्कर में हाफिजों का एक ट्रेंड चल पड़े कि फलां जगह इतने कम वक्त में इतने पारे हो जाते हैं, फलां जगह इतने कम वक्त में इतने पारे हो जाते हैं। इन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अवाम अहले सुन्नत को चाहिए कि वो ऐसे हाफिज का इंतखाब करें जो कुरान पाक सही पढ़ता हो, ताकि कुरान पाक पढ़ने का भी सवाब मिले और आपको कुरान पाक सुनने का भी सवाब मिले। 6 दिन में पढ़े लेकिन कुरान पाक सही पढ़े, वक्त चाहे जितना लगे। आम हालात में भी इसकी इजाज़त है और ख़ास तौर से इस वक्त अगर कोई ये चाह रहा है कि कलाम पाक पहले 6 दिन में या पहले 10 रोज़ में मुकम्मल हो जाए, ताकि उसके बाद अगर किसी तरह की कोई कानूनी सख्ती हो रही है तो फिर हम अपने अपने घर पर भी तरावी अदा कर सकते हैं, तो यकीनन जायज़ है। जब आम हालात में भी ये जायज़ है तो इन हालात में भी जायज़ होगा। आप 6 दिन में या 10 दिन में कुरान पाक का दौर मुकम्मल करा लें ताकि सुन्नत अदा हो जाए
اور پھر اپنے اپنے گھر پر تراویح پڑھیں۔ اس سلسلے میں ایک غلط روش یہ چل پڑی ہے ہمارے یہاں کہ ہم جلد از جلد تراویح میں دورہ ختم قرآن مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تراویح پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو جلد تراویح میں ختم قرآن مکمل کرتے ہیں اور سماعت مکمل کر لیتے ہیں، ان کے لیے تراویح پھر غیر ضروری چیز نہیں رہ جاتی، بلکہ ان کے لیے بھی تراویح ویسے ہی سنت ہوتی ہے جیسے اوروں کے لیے تراویح سنت ہوتی ہے۔ البتہ اب ان کا ختم قرآن چونکہ مکمل ہو چکا، اس لیے ان کے لیے ایک سہولت یہ ہو جائے گی کہ وہ گھر پر ادا کر لیں یا مسجد میں جا کر ادا کر لیں۔ مسجد میں جا کر ادا کرنا بہرحال بہتر ہے۔ اب وہ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں سورتوں سے تراویح ہو رہی ہے، اور کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اب ان کے ختم قرآن میں جو ترتیب وار دورہ مکمل ہوا اس میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، لیکن تراویح بہرحال ان کو پڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو آپ 6 دن میں بھی ختم کرا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ دن بھر نماز ادا نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں ہی دن بھر رہ جاتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ افطار کر لیتا ہے۔ کیا اس شخص کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دن بھر پاک رہیں یا پاکی کی حالت میں ہی ہمارا پورا دن گزرے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کا ناپاک رہنا اور نمازیں نہ پڑھنا یہ واقعتاً قابل ملامت ہے، قابل لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپاک ہو جانے کے بعد طہارت حاصل کرنے اور غسل کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اور تاکیدیں آئی ہیں کہ آپ ناپاک ہوں تو صبح جلد از جلد نہا لیں، غسل کر لیں۔ جتنا وقت آپ کا بغیر غسل کے گزرے گا اتنے وقت تک فرشتوں کی لعنت آپ پر ہوتی رہے گی، اس طرح کا بھی روایتوں میں ذکر آیا ہے۔ ان سب کے پیش نظر یہ عمل اس کا بہت ہی قابل ملامت ہے کہ یہ دن بھر بغیر غسل کے رہ جاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ اس کو سمجھایا جائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے ویسے ہی نماز بھی فرض کی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے تم ایک فرض تو کر رہے ہو اور دوسرے فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے رکھے ہیں ان کا ترک کر رہے ہو، ان کی ادائیگی میں سستی و کاہلی برت رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جب نماز فرض ہے تو نماز کو قصداً چھوڑنا یہ حرام ہوگا۔ تو ایک روزہ رکھ کر یہ صرف روزہ رکھ رہا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنے حرام کام انجام دے رہا ہے۔ اس کو یاد دلائیں کہ ان حرام کاموں کو چھوڑ کر اگر یہ وقت پر نمازیں بھی ادا کرے تو اس کو روزے کا ثواب بھی ملے گا، اور روزے کے ثواب کے ساتھ ساتھ نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، اور جلدی غسل کرنے کی برکت بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو راہ راست پر قائم و دائم رکھے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور آیا ہے پیلی بھیت سے۔ سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ وضاحت سماعت فرمائیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، جس وقت اس نے سحری کھائی یا جس وقت اس نے روزے کی نیت کی اس وقت وہ ناپاک ہے، لیکن وقت شروع ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس نے غسل کر لیا، اب نمازیں ادا کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو اس کا روزہ رکھنا ناپاکی کی حالت سے شروع ہوا، اگرچہ یہ بعد میں پاک ہو گیا۔ تو اس طرح سے روزہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ ایک مطلب تو سائل کا یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا یا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ناپاک ہو گیا، اب حالت جنابت میں اس نے روزہ رکھا اور پھر پورا دن ناپاک ہی رہا، یعنی پورا روزہ
اس نے گزار دیا، افطار بھی کر لیا، لیکن پاکی حاصل نہیں کی۔ پہلی صورت میں یعنی جبکہ روزہ رکھتے وقت یا نیت کرتے وقت یا سحری کرتے وقت وہ ناپاک تھا لیکن بعد میں غسل کر لیا، یقیناً اس کا روزہ ہو گیا، اس لیے کہ روزے کی نیت کرتے وقت یا سحری کھاتے وقت یہ شرط نہیں ہے کہ انسان پاک ہو، یعنی نیت کرتے وقت روزے دار کا پاک ہونا، روزہ شروع ہوتے وقت روزے دار کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع کر سکتا ہے۔ ہاں، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی جلد از جلد غسل کر لے اور غسل کر کے نماز فجر ادا کرے۔ دوسری صورت جو اس کی ہے وہ جیسا کہ ابھی گزرا کہ یقیناً بہت قابل ملامت صورت ہے، بہت قابل ملامت ہے وہ شخص جو ایسا کرتا ہے کہ دن بھر ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اور روزہ پورا کر لیتا ہے، نمازیں نہ پڑھنے کا عذاب بھی اس کو مل رہا ہے اور غسل نہ کرنے کا وبال بھی اس پر رہے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر کے نمازیں ادا کرنے کا پابند بنے۔ روزہ کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب حکم خداوندی سمجھ کر وہ روزے پر عمل کر رہا ہے تو پھر حکم خداوندی سمجھ کر نماز پر اور غسل جیسی واجب چیزوں کو ضروری کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ اگر واقعتاً روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر اسے دوسرے فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی و سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پوری پابندی کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر فجر کی نماز میں تعجیل کر دی جاتی ہے، یعنی سحری کے بعد وقت شروع ہوتے ہی فوراً جماعتیں قائم کر لی جاتی ہیں ہمارے یہاں، جبکہ عام حالات میں اور عام اوقات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فجر کی جماعت میں، فجر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، اسفار مستحب ہے۔ پھر رمضان کے دنوں میں یہ اسفار پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے اور تراویح سحری کے فوراً بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی مساجد میں فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، 5 یا 10 منٹ کے بعد جماعت قائم کر لی جاتی ہے، کیا یہ خلاف مستحب نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً فجر میں اسفار مستحب ہے، یعنی اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے، فجر کے وقت میں جب تک گنجائش ہے تو اندھیرے میں فجر نہ پڑھی جائے بلکہ فجر کے وقت رہتے ہوئے جب روشنی ہو جائے تب پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس مستحب کی جہاں وجہیں فقہائے کرام نے لکھی ہیں ان وجہوں میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جماعت زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی تکثیر جماعت۔ اس وجہ کو بہرحال ملحوظ رکھنا ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں مستحب ہو جاتی ہیں۔ اب اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اگر ہم اسفار والے استحباب پر عمل کریں گے یعنی تاخیر سے فجر پڑھیں گے تو یقیناً جماعت کم ہو جائے گی، بہت سے لوگ سحری کھا کر اپنے گھروں میں نماز ادا کر کے دوبارہ سو جائیں گے یا اپنے کام پر اپنی مصروفیتوں میں انہیں جہاں جانا ہے وہ وہاں چلے جائیں گے۔ اس لیے رمضان میں آج کے حالات میں بہتر یہی ہے کہ ہم وقت شروع ہوتے ہی فجر کی نماز ادا کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جماعت میں شرکت کا ثواب حاصل ہو سکے۔ اس کے برعکس عام دنوں میں چونکہ زیادہ لوگ اسی وقت شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم روشنی کے بعد پڑھیں اور فجر کے وقت میں تاخیر کریں تو عام دنوں میں مستحب وہی رہے گا، لہذا حالات کو دیکھتے ہوئے رمضان کے دن میں یہ بات مستحب ہی نہیں رہی کہ ہم فجر کی نماز میں تاخیر کریں۔ جب مستحب ہی نہیں رہی تو پھر اب خلاف مستحب ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے؟
بہت ظاہر ہے کہ سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، سحری کھانا بہتر ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری کھائیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جبکہ گرمیوں میں روزے ہوتے ہیں تو لوگ تراویح کے بعد گھر آتے ہیں اور کھانا کھا کر اسی وقت نیت کر کے لیٹ جاتے ہیں اور پھر فجر میں اٹھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل یقیناً درست ہے، اس لیے کہ سحری کھانا سحری کے وقت میں یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر اس وقت میں سحری نہیں کھائی بلکہ تراویح کے بعد رات ہی میں کھانا کھا کر شکم سیر ہو کر لیٹ گیا اور اسی وقت روزے کی نیت کر لی کہ اب ہم جب صبح اٹھیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا، اس وقت ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک ہو سکے اس مستحب پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ سحری کے وقت میں چاہے ہلکا سا ہی کچھ لیں لیکن لے لیں تاکہ یہ مستحب ادا ہو جائے۔ روزہ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا اور کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سحری کر لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا بیٹا روزہ تو رکھتا ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ سوتا ہے تو پھر افطار سے 4 یا 5 منٹ پہلے ہی اٹھتا ہے، کیا اس طرح کے روزے مقبول ہو جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح سونا کہ فجر کے بعد سویا تو افطار ہی میں اٹھا، اس میں ایک تو یہ کہ نمازیں اس نے ادا نہیں کی تو نمازیں نہ پڑھنے کا عذاب اور نمازیں نہ پڑھنے کا گناہ اس کی صورت پر بہرحال ہوگا، اس لیے کہ جب وہ ظہر کی نماز بھی ادا نہیں کر رہا ہے، عصر کی نماز بھی ادا نہیں کر رہا ہے، افطار سے 2-4 منٹ پہلے اٹھا، یا اگر اتنے پہلے اٹھا کہ اس نے عصر کی نماز ادا کر لی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظہر کی نماز اس نے ادا نہیں کی، تو ظہر کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کا وبال بہرحال اس پر رہے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اور سونے کی حالت میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں زیادہ سونے کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اور اتنا سونا کہ فجر کے بعد سویا تو افطار سے پہلے اٹھ رہا ہے، صرف اس خطرے سے کہ اگر جاگوں گا، جاگتا رہوں گا تو مجھے روزے میں شدت محسوس ہوگی، یہ یقیناً روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ بیٹے کو سمجھائیے کہ روزہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر رکھتا ہے تو اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا ثبوت دے اور اوقات متعینہ پر نمازوں کی ادائیگی کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اگر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو تلاوت کرے تاکہ اسے روزے کی برکتیں اور روزے کی لذتیں میسر آ سکیں۔ یوں ہی گھبرا جانا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم جاگتے رہے تو روزے میں شدت بہت محسوس ہوگی اور ہمیں بہت زیادہ پیاس لگے گی، اس خوف سے بعض نوجوان سوتے رہتے ہیں فجر سے لے کر افطار تک، یہ یقیناً نہایت مکروہ عمل ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ آیا ہے، روزہ رکھا ہے تو روزوں کی لذتوں سے بھی محظوظ ہونا چاہیے، روزوں کی برکتوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ گھر والوں کے دباؤ میں یا کسی خوف کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھ تو لیا، اب ہم فجر سے لے کر افطار تک پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، یہ انتہائی قابل ملامت اور مکروہ عمل ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کیجیے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو بچانے کی کوشش کیجیے کہ بیٹا اس عمل سے دور رہو، ایسا روزہ مطلوب نہیں ہے، جو روزہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تم روزہ بھی رکھو اور رب کی عبادت میں مصروف بھی رہو، تسبیح و تہلیل، اذکار، اوراد و وظائف، تلاوت قرآن سے لطف اندوز بھی ہو، وہ روزہ مطلوب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں تراویح کے درمیان تراویح کی 2 رکعتوں کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، یعنی نماز ہو رہی تھی، روزانہ نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 رکعت نماز فاسد ہو گئی اور اس کے فساد کا علم بعد کو ہوا کہ وہ نماز نہیں ہوئی، نہ امام کی اور نہ مقتدیوں کی۔ اب
ان رکعتوں کو شمار نہ کیا جائے تو ہماری 18 رکعتیں ہوئی ہیں، اور اگر ان کو شمار کیا جائے تو 20 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر ان رکعتوں کو شمار نہ کیا جائے تو اب 2 رکعتیں اور ادا کی جائیں۔ اب ان 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں تلاوت کی جائیں، اور وہ قرآن پاک جو ان 2 رکعتوں میں تلاوت کیا گیا تھا وہ تلاوت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے یہاں 2 رکعت نماز فاسد ہو گئی تو ان 2 رکعتوں کا اعادہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو اس میں کوئی دوسری صورت یا کسی دوسری تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس میں انہی آیتوں کی تلاوت کریں جو آیتیں ان رکعتوں میں تلاوت کی گئی تھیں جن پر فساد کا حکم اب واضح ہو چکا ہے، کیونکہ وہ رکعتیں جب فاسد ہو گئیں تو تلاوت قرآن جو تراویح میں آپ کے لیے ختم قرآن سنت تھا، اب وہ ختم قرآن تراویح میں نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ تو فاسد ہو چکی۔ لہذا انہی آیتوں کا اعادہ ان رکعتوں میں کیجئے تاکہ ختم قرآن کی سنت بھی ادا ہو جائے اور نماز تراویح بھی مکمل ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ جب 2 رکعتوں کا اعادہ کیا جائے گا تو ان میں وہی آیتیں تلاوت کی جائیں گی اور وہی صورتیں پڑھی جائیں گی جو اس وقت جب کہ وہ فاسد ہوئیں اس وقت پڑھی گئی تھی، تاکہ قرآن پاک مکمل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اس لیے کہ ان اوقات میں جب کہ ہم 5 اور 6 پارے پڑھتے ہیں ایک دن میں، تو 2 رکعات میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ مقدار خاصی ہو جاتی ہے، تو اس خوف سے کہ وقت زیادہ لگے گا اس پر عمل کرنے کو ضائع مت کیجیے، بلکہ اپنے قرآن پاک کو مکمل کرنے کے لیے ان آیتوں کی تلاوت کیجیے جو آپ نے ان رکعتوں میں پڑھی تھیں جو فاسد ہو چکی ہیں۔ ایک سوال محمد شاہد صاحب رامپور سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ تراویح کی نماز پہلے روزے کو پہلے دن اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر 30 دن مکمل کرنی ہوگی، اور اگر پہلے دن کسی نے تراویح نہیں پڑھی ہے تو اسے یہ اختیار رہتا ہے جب فرصت مل جائے، موقع مل جائے تو وہ تراویح پڑھ لے، اور اگر موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے تو تراویح نہ پڑھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چاند دکھنے کے بعد پہلی رات میں کسی نے تراویح پڑھ لی ہے تو اب اس کو پھر 30 دن تراویح پڑھنی ہی ہوگی، مہینہ مکمل کرنا ہی ہوگا۔ کیا اس طرح کا کوئی حکم شرعی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے پہلے دن نماز شروع کر لی تو اب اس کو روزانہ پڑھنی ہوگی، اور جس نے شروع نہیں کی ہے اس کو اب چھٹی مل گئی، اب وہ چاہے تو نماز پڑھے اور چاہے تو نماز نہ پڑھے، چاہے تو تراویح ادا کرے اور چاہے تو تراویح ادا نہیں کرے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک مکلف کے لیے، ہر ایک مسلم کے لیے تراویح کی نماز سنت ہے، اور رمضان کی کوئی سی بھی تاریخ ہو، چاند دکھنے کے بعد تراویح مصلی کے لیے، مکلف کے لیے سنت ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے ایک دن ادا نہیں کی تو اس دن ادا نہ کر کے وہ مختار کل نہیں ہو جاتا کہ اب ہم جس دن چاہیں اس دن نماز ادا کریں اور جس دن چاہیں نماز ادا نہیں کریں اور اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز تراویح ادا نہ کرنے کا جو وبال ہے وہ وبال رہے گا۔ آپ پہلے دن ادا نہیں کریں گے تب بھی وبال ہوگا، اور بیچ میں چھوڑیں گے تب بھی وہی وبال ہوگا۔ ہاں، نماز تراویح آپ نے ادا کی تو یقیناً سنت کا قیام کیا، آپ نے سنت کی ادائیگی کی۔ اگر پہلے دن ادا کی اور دوسرے دن آپ ادا نہیں کر سکے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نیت اچھی تھی، آپ نے پہلے دن سے نماز تراویح جیسی سنت کا قیام کیا، اس کا آغاز کیا، تو آپ کی نیت اچھی تھی۔ پھر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے اور نماز تراویح کا وقت جاتا رہا تو اب آپ پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن یہاں آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی گناہ میں مبتلا نہیں کرے گا
اور آپ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اگر واقعتاً کوئی عذر یا کوئی مجبوری رہی. لیکن وہ شخص جو شروع ہی نہیں کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ میں مختار ہو جاؤں اور مجھے اختیار حاصل ہو جائے کہ جس دن دل میں آئے اس دن پڑھوں اور جس دن دل میں نہ آئے اس دن نہ پڑھوں، ایسا شخص یقیناً ترک سنت کے وبال میں گرفتار ہوگا اور اس سے یقیناً مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس پیاری سنت کی ادائیگی میں کوتاہی و سستی کیوں برتی، اور اس پر عمل کرنے میں یہ تقصیر تمہاری جانب سے جو ہوئی، جو تمہارا قصور ہے، اس کا کیا جواز ہے. لہذا اس طرح کے کسی وہم کا شکار نہ ہو کہ اگر پہلے دن نہیں پڑھی ہے تو اب ہمیں نہیں پڑھنی پڑے گی، اور اگر پہلے دن پڑھ لی تو اب ہمیں 30 دن پڑھنی ہوگی. اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائیں گے تو ایک وقت کھانا نہ کھانے جیسی بھوک ہوگی، اور اگر 2 وقت نہیں کھائیں گے تو 2 وقت کھانا نہ کھانے جیسی بھوک ہوگی. سیدھا سیدھا ہے. تراویح کسی بھی دن کی ہو، ہر تراویح مستقلاً آپ کے لیے سنت مؤکدہ ہے. آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، آپ تراویح کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس عذر کی وجہ سے یا اس مجبوری کی وجہ سے آپ سے گرفت نہ ہو. لیکن پہلے ہی سے یہ پلان بنا لینا، پہلے ہی سے یہ پروگرام بنا لینا کہ اب ہم آزاد ہو گئے، جس دن چاہیں گے اس دن نماز تراویح ادا کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے اور ہماری غلط سوچوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.